नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आप सबको एक मरतबा फिर प्रोग्राम डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब में खुशामदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 19वां सेशन है और आज के सेशन में मौलाना साहब इंशाअल्लाह अदालत के मौजू को कंक्लूड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज का प्रोग्राम वहीं से शुरू हो जहाँ पे डिस्कशन पिछले प्रोग्राम में रुकी थी। तो अगर आपके सवाल हैं अदालत के मुतालिक तो वो आप कर लीजिएगा, और अगर अदालत के अलावा कुछ सवाल हैं तो वो आप हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुतफर्रिक सवालात के सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ जो भी सवाल करना है ज़रूर करिएगा, ये ना सोचिएगा कि सवाल करने से टाइम ज़ाया होगा मौलाना साहब का या प्रोग्राम का। आपके दिमाग में जो भी सवाल है वो आप करें और मौलाना साहब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन सवालात का जवाब दें। तो अब मजीद कोई टाइम वक्त ज़ाया किए बगैर मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि मौलाना वो आपने जो डिस्कशन शुरू किया था लास्ट पॉइंट पे, वो मेरे ख्याल से अधूरा रह गया था कि शर की निस्बत अल्लाह की जानिब क्यों नहीं की जा सकती। तो अगर आप उसी से सिलसिला गुफ्तगू को शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। सूरह निसा की आयत है 79 यानी 79, और उस आयत में कहा गया है कि वमा असाबका मिन हसनत, जो कुछ खूबी तुमको पहुंचती है फमिनल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से, और जो कुछ भी पहुंचता है तुम्हारी तरफ बुराई में से, वो क्या है? वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से। जितनी खूबियां हैं वो सब अल्लाह की तरफ से, और जितनी खराबियां हैं वो तुम्हारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। बाज़ औक़ात अखबारात में, डाइजेस्ट में या और कहीं से आप अपने मुशाहिदे में बाज़ चीज़ें ऐसी देखते हैं कि जो खुद ब खुद बहुत से हक़ाइक़ को रोशन कर देती हैं। तो एक मुल्क का किस्सा हम सुना रहे हैं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू दूर दूर तक जाएगी, सारी दुनिया में जाएगी, तो बेहतर है कि मुल्क का नाम ना लें। लेकिन ये कि एक इलाका है, एशिया का मुल्क है और तरक्की याफ्ता ममालिक में उसका शुमार होता है। यहाँ पर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जो गेहूं वगैरह बोया जाता था या गल्ला बोया जाता था, चना या और दीगर चीज़ें, तो उसकी जो पैदावार होती थी उसमें गौर किया गया तो देखा गया कि हमारे इलाके में, हमारे देही जो काश्त के इलाके हैं, उसमें एक खास किस्म की चिड़ियाँ पाई जाती हैं और बड़ी कसरत से होती हैं, बहुत हैं वो चिड़ियाँ। और वो जो हैं वो जब दाने पकने लगते हैं तो दरख्तों के ऊपर खेतों में आ जाते हैं झुंड के झुंड, और वो बालियों पर दानों की एक मर्तबा हमलावर होते हैं और बहुत काफ़ी मकदार जो है वो फसल की पकते-पकते वो खा जाती हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि जो पैदावार है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वहाँ के जो दानिशमंद हज़रात थे, उन्होंने कहा कि ये चिड़ियाँ जो हैं इनको अल्लाह ने बिल्कुल गलत पैदा कर दिया। इनकी क़तन ज़रूरत नहीं थी, ये सिवाय हमें नुकसान पहुँचाने के और किसी काम की नहीं है। लिहाजा हम एक मुहिम चलाते हैं और उस मुहिम के तहत इन चिड़ियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। लिहाजा रज़ाकार छोड़ दिए गए तमाम इलाकों में एयर गन्स दे के, और उनको ये हिदायत कर दी गई कि इनके घोंसले, इनके अंडे, इनके बच्चे, कोई चीज़ बाकी न रहे, और इन चिड़ियों को फसल दोबारा बोने से पहले मुकम्मल तौर से ख़त्म कर दिया जाए। ये बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ अल्लाह ने पैदा की। लिहाजा उन चिड़ियों को मुकम्मल तौर से ख़त्म कर दिया गया, उनकी नस्ल कुशी कर दी गई, उनका वजूद मिटा दिया गया कि अब वो चिड़ियाँ कहीं नहीं थीं, कहीं उनका नामो निशान नज़र नहीं आता था। अब उसके बाद हुकूमत ने ये ऐलान किया कि अब आप लोग जो काश्तकार हज़रात हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा खाद और आपाशी का इंतज़ाम करें और बेफ़िक्री से फसलें बढ़ाएँ। अब आपके अनाज को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, और इस साल की जो पैदावार है, वो गुज़िश्ता सालों से दुगनी नहीं तो डेढ़ी तो लाज़मन हो जाएगी। लिहाज़ा उस पर अमल किया गया। अब उसके बाद जब फसलें पक के तैयार हुईं,
اور ان فصلوں کو تولا گیا، دیکھا گیا، تو پتا چلا کہ بجائے اضافہ ہونے کے کمی ہو گئی. تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اب تو یہ چڑیاں نہیں رہیں، یہ کمی کیوں ہو گئی. بہرحال اس کے اوپر تحقیق کی گئی، غور کیا گیا، کمیشن بیٹھے، سب کچھ ہوا. تو آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی ہم غلط فہمی کا شکار تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو اس میں ایک قسم کی بیکٹیریا یا کیڑا یا گھن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو پیدا ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ جو چڑیاں تھیں وہ دراصل اناج بہت کم کھاتی تھیں، ان کیڑوں کو زیادہ کھاتی تھیں. تو کیونکہ وہ ان کیڑوں کو کھاتی تھیں لہٰذا فصلیں جو تھیں وہ محفوظ تھیں. اب ہم نے ان چڑیوں کو ختم کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو گھن لگا اس نے زیادہ فصل خراب کر دی. لہٰذا اب احساس ہوا کہ وہ چڑیاں جو تھیں وہ بہت کام کی تھیں، وہ ہم نے بہت غلطی کی کہ ان کو ختم کر دیا. تو دیکھیے بات کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ دانا، زیادہ سمجھدار سمجھ کے کام کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں، وہ جو اس نے کیا تھا وہ بالکل عین عدالت کے مطابق تھا، ہونا ہی یہ چاہیے تھا جو اس نے کیا تھا. اچھا، اسی طریقے سے ایک دلچسپ واقعہ اور سن لیں، آپ کے سوال کے جواب ہو جائیں گے، پھر ہم اگلے نکات کی طرف آتے ہیں. ایک واقعہ ہم نے کبھی کہیں پڑھا تھا، آسٹریلیا میں بہت زرخیز زمین ہے، پانی بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر فارمز وغیرہ، کھیت، باغات، جانوروں کی افزائش بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پر یہ جو ایک درخت ہوتا ہے کاکٹس، جسے ناگ پھنی کہتے ہیں ہم لوگ، یہ نہیں ہوتا تھا، اور پورے آسٹریلیا میں کہیں نہیں پایا جاتا تھا. تو وہاں کے ماہرین نے یہ سروے کیا، دیکھا کہ ہمارے علاقوں میں جب دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں تو اس سے فصلیں کافی خراب ہو جاتی ہیں. اس کے برخلاف وہ علاقے جہاں کاکٹس ہوتا ہے تو وہ دریاؤں کے کنارے کنارے اس طریقے سے اس کی باڑیں بن جاتی ہیں کہ سیلاب سے فصلوں کو نقصان کم پہنچتا ہے. تو کیوں نہ ہم یہاں کاکٹس لگا دیں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ قدرت نے سب جگہ کاکٹس لگایا، یہاں کاکٹس نہیں لگایا، لہٰذا یہ کمی ہم پوری کر دیں گے. تو مختلف علاقوں سے کاکٹس منگا کے دریاؤں کے کنارے لگائے گئے. اب جو وہ لگائے تو وہاں کی آب و ہوا اور زمین اس کاکٹس کے لیے اتنی مفید ثابت ہوئی کہ دنیا میں کہیں اتنی افزائش اس کی نہیں ہوتی جتنی وہاں ہوئی. اور دیکھتے ہی دیکھتے کاکٹس اتنا پھیلا کہ زرعی زمینیں، زرعی علاقے اور وہ جگہیں کہ جو کاشتکاری کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہیں سب میں کاکٹس پھیل گیا، اور زراعت کرنے کی، باغات لگانے کی جگہ ہی ختم ہو گئی. اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر ہم نے اس پر قابو نہیں پایا تو پورا آسٹریلیا جو ہے یہ کاکٹس کی لپیٹ میں آ جائے گا، یہاں سوائے کاکٹس کے کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو لہٰذا بہت کوشش کی گئی اور آخر دنیا سے مختلف علاقوں سے وہ بیکٹیریاز منگائے گئے کہ جو کاکٹس کو تباہ کرتے ہیں، کاکٹس کو کھا جاتے ہیں. لہٰذا بہت بڑی مقدار میں وہ بیکٹیریاز منگا کے کاکٹس کے اوپر اس کا چھڑکاؤ کیا گیا تاکہ کاکٹس میں کیڑا لگے. اور اس کے بعد ایک عرصے میں جا کے کہیں کاکٹس کی جو پیداوار تھی اور اس کا ایک سیلاب تھا اس کے اوپر قابو پایا. اب دیکھیے وہ بیکٹیریا جس کو ہم شر کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بیکٹیریا شر ہے، برائی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ نے غلط پیدا کیا. لیکن کیا ہوا کہ جب ہم نے اپنی غلطی کو محسوس کیا تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے اسی چیز کو استعمال کرنا پڑا جسے ہم شر کہہ رہے تھے. تو یہ دو واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا یہ سوال کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، سوائے لا علمی کے، سوائے ایک احساس برتری کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے خیال میں یہ جو شرور کے بارے میں منطقی بحث تھی اس کو ہم نے منقطع کر کے ان دو واقعات میں تبدیل کر دیا تاکہ ہمارے سامعین دماغ کھپائے بغیر اس بات کو سمجھ لیں. اب اگر آپ کے خیال میں کوئی تشنیگی باقی ہے تو ہم مزید گفتگو کریں، ورنہ آج کا عنوان شروع، یعنی آج کے نکات کے اوپر گفتگو شروع کریں.
نہیں میرے خیال سے بہت واضح ہو گئی بات کہ انسان سمجھتا ہے کہ بہت کمال وہ سوچ رہا ہے، اور لیکن اللہ میاں جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ ظاہر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور وہ حکمت کو اللہ میاں کی نہیں پہچان سمجھ سکتا انسان۔ جی ندیم بھائی بولیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب میں اصل میں تھوڑا سا 2 منٹ لیٹ آیا تو مجھے نہیں پتا کہ پہلا سوال کیا تھا، تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا جو خیر و شر کے بارے میں تھا، میں پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیا ہے تو پھر آپ بتا دیجیے گا۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں ضرور کچھ جی آپ نے فرمایا تھا کہ خیر کا وجود ہے، شر کا وجود کوئی نہیں ہوتا، خیر جب نہ ہو تو شر، اس کو ہم شر کہہ دیتے ہیں، شر کا وجود ہو جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں سوچ رہا ہوں کہ جو دنیا بھر میں بدی اور شر کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے ابلیس اور شیطان، اس کے بارے میں کیا ہوگا پھر عدالت کے سلسلے میں؟ یا اللہ نے بنایا ہے نا، ابلیس کو پیدا کیا، خلق کیا ہے، اور وہ شر اور بدی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی بہت اچھا سوال آپ کا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اللہ کسی شے کو بے نفس ہی شر خلق نہیں کرتا ہے، شر جو ہے وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی مخلوق خود بے راہ روی اختیار کر کے یا اپنے مقصد تخلیق سے انحراف کرتی ہے تو شر وجود میں آتا ہے، یعنی شر خود خلق نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ نے ابلیس کو ایک جن کی شکل میں خلق کیا تھا، اور وہ تمام خوبیاں جو قوم جن کی خلقت میں ہونا چاہیے، عقل بھی، سمجھ بھی، اچھے برے کی تمیز بھی، شریعت پر عمل بھی، اللہ کی معرفت بھی، اللہ کی معرفت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی، یہ سب چیزیں دے کے اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا تھا بشکل جن، اور وہ اللہ کا ایک فرما بردار بندہ تھا، پوری زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، کوئی چپا اس نے ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو، اور اتنا زیادہ اللہ کی عبادت اس نے کی، اور اس کے بعد اس نے اللہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ پروردگار میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے ملائکہ کی صفوں میں کھڑے ہو کے عبادت کروں، تو اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا اور اسے صف ملائکہ میں جگہ دے دی۔ اب اس کے بعد صورت یہ ہوئی کہ اس کے اندر پیدا ہوا تکبر، اور اس تکبر نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ حکیم سمجھا، اور اللہ سے زیادہ اپنے نفس پر اپنے آپ کو قادر اور اپنے نفس پر مختار سمجھا، جس کے نتیجے میں اس نے نافرمانی کی۔ اب جب اس نے نافرمانی کی تو پروردگار عالم نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، یعنی تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھا جو مقام اس کا نہیں تھا، تو وہ دراصل کافروں میں، یعنی ایسا اس لیے ہوا کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ کافروں میں سے کیوں تھا؟ کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا، اس کی معبودیت کا، اس کی وحدانیت کا تو خیال تھا، لیکن وہ اللہ کو اپنا ہمدرد، اپنا سرپرست، اپنا مولا، اپنا والی، اپنے اوپر زیادہ اختیار رکھنے والا سمجھنا چاہیے تھا، وہ احساسات اس کے اندر نہیں تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ تھا ہی کافر، اور اس کو آخرکار یہی کرنا تھا۔ اب جب اس نے یہ سب کچھ کر لیا اور اپنے ہی عمل کی وجہ سے اپنے مقام کو کھو دیا، تب بھی پروردگار عالم نے عدالت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، یعنی اس کو یہ بتایا کہ یہ کافرین میں سے تھا، یعنی اس کے نفس میں وہ خرابی موجود تھی جو ایک بندہ مخلص میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس نے عبادت کی تھی، لہٰذا اللہ چاہتا تو اس کی عبادت کو ضائع اور حقارت کر دیتا، لیکن وہ تھا عادل، تو اس نے کہا کہ میری عبادت کے بدلے میں مجھے کچھ دے دے، تو اللہ نے کہا جو چاہو مانگ لو۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک تو نہیں، ہاں ایک وقت مقررہ، وقت معلوم کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، اس وقت کے لیے میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اب جب مہلت مل گئی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا،
مخلص بندے تو بے شک میرے اختیار میں نہیں آئیں گے، تیرے مخلص بندے ہیں باقی کو میں بہکا دوں گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نہیں بہکا سکے گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا بہکا دے، لیکن تو صرف ان کو ہی بہکائے گا جو تجھ کو اپنا سرپرست بنائیں گے. تو گویا شیطان کے بہکائے میں ہر شخص نہیں آتا، صرف وہ آتا ہے جو شیطان کو اپنا سرپرست سمجھے. جو اللہ کو سرپرست سمجھتا ہے وہ اس شیطان کے بہکائے میں نہیں آتا. اور اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں نے تجھ کو لوگوں پر، اپنے بندوں پر اختیار نہیں دیا ہے، تو زبردستی ان سے کچھ نہیں کرا سکتا، کریں گے وہ خود ہی. ہاں تو ورغلا سکتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے، وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، وہ تو کر لے، لیکن اگر وہ تیرے کہنے پر عمل نہ کریں تو تو کچھ بھی نہیں کرے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت میں جب بعض لوگ اللہ سے یہ عذر کریں گے کہ پروردگار مجھے تو شیطان نے بہکا دیا تھا اس لیے میں نے برائی کی ہے، تو شیطان قسمیں کھا کے کہے گا پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مجھے اس کے اوپر اختیار دیا ہی نہیں تھا، میں نے صرف دعوت گناہ دی تھی، یہ خود ہی دوڑ کے آ گیا، نہ آتا تو میں کیا کر لیتا. تو اس اعتبار سے ابلیس کی تخلیق ہو، ابلیس کی عبادت ہو، ابلیس کو عبادت کا صلہ دیا جانے والا ہو، یا ابلیس کی سرگرمیاں ہوں، کہیں بھی عدالت الہیہ جو ہے اس پر کوئی ضرب نہیں آتی. ٹھیک ہے. ویسے مولانا صاحب اب آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا، مزید جو نکات ہیں اس موضوع پہ، لیکن یہ اسی پہ ایک یہ تو بہت خطرناک بات آپ نے کہی کہ انسان جو ہے جب غلطی وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا بنا رکھا ہے سرپرست. تو انسان تو غلطی کا پتلا ہے. میں تو 10 غلطی سارے دن میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، شیطان ہی میرا وہ ہے والی وارث. بات یہ ہوتی ہے کہ غلطیاں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا نفس بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے گناہ کرنے پر کہ ٹھیک ہے میں تو کروں گا، یہ گناہ ہوا کرے میں تو کروں گا. یہ ہوتا ہے اللہ سے بغاوت، سرکشی. یہی وہ چیز ہے جس کی سزا ملتی ہے. لیکن وہ گناہ جو ہم رات دن کرتے ہیں ان میں اکثریت ان گناہوں کی ہوتی ہے کہ جو ہم لاپرواہی میں کرتے ہیں، یعنی بے توجہی میں کرتے ہیں. دیکھیے ہم آپ کو ایک مثال دیں. آپ بتائیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی رغبت رکھتی ہے اور بچے کی حفاظت، بچے کی دیکھ بھال میں کتنی سنجیدہ ہوتی ہے. غیر سنجیدہ نہیں ہے وہ. ایک ماں کسی تقریب میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کے گئی، وہاں اس کی پرانی دوستیں، پرانی سہیلیاں، جاننے والیاں مل گئیں، وہ ان سے گفتگو میں محو ہو گئی. بچہ کھیلتے کھیلتے کہیں باہر نکل گیا، اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا. اب لوگ کس کو خطاوار ٹھہرائیں گے؟ ماں کو ہی ٹھہرائیں گے نا. ہر ایک یہ کہے گا کہ ماں نے چھوڑ دیا، ماں نے خیال نہیں کیا. لیکن آپ بتائیں کہ کیا ماں اس بات پر راضی تھی کہ بچہ اغوا ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اس چیز کا اثر، سب سے زیادہ اس چیز کی تکلیف ماں کو ہی ہے. لیکن ماں راضی ہو کے بچے سے لاپرواہ نہیں ہوئی تھی. ماں بچے سے لاپرواہ بے توجہی میں ہوئی تھی. اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی کہ میں باتوں میں لگ گئی ہوں، بچہ میرے سامنے نہیں ہے. تو اس طریقے سے بعض اوقات ہم دنیا کے دیگر امور میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو اس گناہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس گناہ پر راضی تھے. تو یہ گناہ جو ہم رات دن ایسے کر لیتے ہیں جن پر ہم راضی نہیں ہیں، بعد میں پشیمان ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھی یہ اصول بنایا ہے کہ جو اپنے گناہ پر پشیمان ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے موضوع پہ، اور یہ نکات ہیں جو آپ نے آج ڈسکس کرنے. ٹھیک ہے، تو ہمارا پہلا نقطہ جو آج کا ہے وہ ہے، آپ ہمارے سامنے آئے گا،
اچھا نہیں ہے ہمارے پاس آپ کا اسکرین نظر نہیں آ رہا ہے. اگر لوگوں کی تقدیریں بناتا ہے تو ان میں ہاں ٹھیک ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا آج کی. نہیں پہلا نقطہ دوسرا مولانا یہ ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کبھی عدل کے تقاضے ہاں پورے ٹھیک نہیں ہے. کر یہ سکتے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس میں. یہ بیچ میں اس کا وہ آ رہا ہے نا ریکارڈنگ کی اطلاع آ رہی ہے تو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا تو پہلا پوائنٹ تھا کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کبھی عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. اچھا اب آ گیا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون. بالکل صحیح. تو صورتحال یہ ہے دیکھیے انسان قوانین بناتا ہے. مثال کے طور پر ایک بہت ہی مہذب ملک آپ کا ملک دنیا کے مہذب ترین ممالک میں شامل ہے. اس نے قانون بنائے اور ان قوانین پر آپ عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو 50 سال سے شہر میں ڈرائیونگ کر رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے. کبھی اس نے سگنل نہیں توڑا. 50-60 سال گزر گئے, کبھی سگنل اس نے نہیں توڑا. ایک مرتبہ اس نے سگنل توڑ لیا تو قانون کیا کرے گا؟ اس کو پکڑ لے گا, کہے گا کیوں سگنل توڑا. اب اگر وہ کہے کہ بھائی 60 سال سے میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ بھی نہیں توڑا, تو یہ جو میں نے 60 سال تمہارے قانون کی پابندی کی, اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ ایک دن میں نے سگنل توڑا ہے, اس کی تو سزا دے دو. اور جو 60 سال نہیں توڑا, 60 سال تمہارے قانون کا پاس کیا, 60 سال تمہارے قانون کی پابندی کی, اس کا صلہ کیا ہے؟ تو حکومت کے بنائے ہوئے قانون کے پاس اس کا کوئی صلہ نہیں ہے. اس نے 100 سال بھی پابندی کی ہے تو اس کا کوئی صلہ نہیں ہے. ایک مرتبہ اگر اس نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کی سزا ہے. لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک دن بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو اس کی جزا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی میں اگر اس نے 50 سال نافرمانی نہیں کی تو 50 سال نافرمانی نہ کرنے کی جزا ملے گی. اس کے بعد جا کے کہیں اس کو جرم کی سزا کا ہوگی, وہ بھی اس صورت میں کہ وہ نادم نہ ہو. یعنی اگر آپ کے یہاں پولیس پکڑ لے اور وہ کہے کہ اچھا صاحب معاف کر دیں, اگلی دفعہ نہیں توڑوں گا, تو کیا ہوگا؟ چھوڑ دیا جائے گا, اگلی دفعہ سزا نہیں ملے گی. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی دانش میں مہذب ترین انسان بھی جب قانون بناتا ہے تو وہ حقیقی عدالت نہیں قائم کر پاتا. وہ ہمیشہ ایک ایسی عدالت, ایک ایسا انصاف قائم کرتا ہے جو 100% ناقص ہے, جس میں قانون کی پابندی پر کوئی جزا نہیں ہے اور قانون کی خلاف ورزی پر سزا ہے. کیا حق پہنچتا ہے قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینے کا اس کو کہ جو قانون کی پابندی کرنے کی جزا نہ دے سکے؟ تو یہ حق عدالت جو ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے. دنیا میں ہمارے ہاں نہ ہم مجرم کو پوری سزا دے سکتے ہیں, نہ ظالم کو مکمل طور سے اس کے ظلم کا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں, اور نہ مظلوم کو اس پر ہونے والے ظلم کا ازالہ کر سکتے ہیں. ایک شخص نے اگر ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو بھی ہم اس کو پھانسی دیں گے, اور اگر 1000 آدمیوں کو قتل کیا تب بھی پھانسی دیں گے. صحیح. تو ہم پوری سزا تو نہیں دے سکتے نا کبھی بھی, جبکہ اس کو 1000 دفعہ پھانسی دینا چاہیے, وہ ہم نہیں دے سکتے. اچھا اسی طریقے سے ایک شخص پر ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر ہونے والی تمام زیادتیوں کا حساب لگا سکیں. خدا جانے کتنی زیادتیاں ہوں. اسی طریقے سے بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو یقیناً جرم ہیں اور عقلاً انسان اس کو جرم سمجھتا ہے, لیکن کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکا جس میں اس جرم کی سزا دی جائے. کسی شاعر نے انڈیا کے ایک شعر کہا تھا کہ بھائی مندر توڑنے پر تو تم سزا دیتے ہو, دل توڑنے پر کوئی سزا نہیں دیتے. تو بات یہی ہے کہ خدا جانے کتنے مظلمے,
کتنے مظالم ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر محسوس طریقے پر ہم کر ڈالتے ہیں یا ہمارے اوپر کر لیے جاتے ہیں، لیکن قانون میں ملک کے اس کی کوئی سزا کوئی جزا نہیں ہوتی، نہ اس کو اس کی کوئی پکڑ ہوتی ہے. یہ بات، یہ مطلق عدالت جو ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نافذ کر ہی نہیں سکتا. صرف اللہ ہی وہ مطلق عدالت نافذ کرتا ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی زیادتی ہو تو اس کا اجر ہر حال میں ملتا ہے. اور اگر دنیا میں نہ مل سکے تو پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے روز حساب کا کہ اس دن کوئی ذرہ برابر بھی بچ کے نہیں جا سکتا. تو اس اعتبار سے حقیقی عدالت جو ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نافذ کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات. مختصر جواب تو یہی ہے. صحیح ہے. تو بہرحال اب اس وقت تو ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو یہ ہم نے یہ والا نقطہ جو ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ کبھی بھی عدل کے معیار پر مکمل اتر سکتے ہی نہیں. عدل کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے شایان نشان. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں عدل کا لفظ استعمال کریں تو اس کے معنی ہی نہیں سوائے اللہ کے. عدالت اور اللہ کا وجود جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، لہذا عدالت کو ہم اللہ کی ذات سے ہٹا کے کہیں دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہمارا نقطہ تھا. اب اس کے بعد ہم کیونکہ دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے وہ زیادہ تفصیل طلب ہے، تو اس لیے ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ اس نقطے کی طرف آئے جاتے ہیں. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ لوگوں کی تقدیریں بناتا ہے تو ان میں فرق کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے یہ بے شک ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور اس سوال کو مختلف طریقوں سے لوگ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتانے سے پہلے ایک بات ہم اور آپ کو واضح کریں، وہ یہ ہے کہ دراصل یہ ایک مسئلہ ہے علمی، اور اس مسئلے کو ہم کہتے ہیں مسئلہ قضاء و قدر. اب اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم بہت تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں، یہ خود ایک موضوع، اور یہ بتاتے کہ قضا کے کیا معنی ہیں، قدر کے کیا معنی ہیں، تقدیر کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں انہیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی شاید ضرورت نہ ہو. وہ صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو مقدر، قسمت، نصیب، اس کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، اٹل ہیں. اور جب ایک مرتبہ نصیب لکھ دیا گیا، اور لکھنے والا اللہ تھا، اس میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں تھا، نہ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا، اس نے خود لکھ دیا تھا. وہ آپ کو اپنے قومی شاعر کی بات تو خیر یاد ہوگی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو بہرحال وہ خودی کیا ہے اور کیسے بلند ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ یہ نصیب، یہ تقدیر، یہ قسمت، یہ مقدر جو لکھا جاتا ہے، تو کیا اس کے لکھنے کے کوئی قواعد و ضوابط ہیں، یا ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک وہ انسان کے جو فہم و فراست سے بھی آری ہو، جو غیر ذمہ دار بھی ہو، اور جس کا علم اور حکمت سے بھی کوئی واسطہ نہ ہو، اس کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے اور کہا جائے کچھ لکھ دو، لہذا وہ جو چاہے لکھ دے، نہ اس کا کوئی قاعدہ ہو، نہ قانون ہو، نہ کوئی اس میں کسی قسم کی حدود و قیود ہوں، جو چاہے لکھ دے. ہم سمجھتے ہیں قسمت ایسے لکھی گئی کہ یا نہ اللہ نے ہمارے بارے میں سوچا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، نہ ہماری احتیاجات دیکھی، نہ ہماری ضروریات دیکھی، نہ ہمارے مزاج کو دیکھا، نہ ہمارے انداز تخلیق کو دیکھا، نہ ہی اس نے ہمارے اوپر کوئی فضل و کرم کرنے کا ارادہ کیا، بس جو چاہا اٹھا کے لکھ دیا. یہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن جب یہ سمجھتے ہیں تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں لکھ دیا، یہ کیوں نہ لکھا، یہ کیوں لکھ دیا، یہ کیوں نہ لکھ دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو
بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کو سمجھا دیں تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات ہو جائے اور اس کے بعد آپ مزید سوالات بھی کر سکیں۔ ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، وہ امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی، اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمام حوادث سے عالم کی خبر قیامت تک کی تم لوگوں کو دے دیتا۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو جو کچھ ہونے والا ہے آج سے لے کے قیامت تک میں سب تمہیں بتا دیتا۔ تو لوگوں نے پوچھا، راوی نے پوچھا کہ یمنا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے سورہ رعد کی 39 آیت پڑھی، اور وہ آیت یہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے، یعنی اریز کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز لکھتے ہیں اس کے بعد اس کو مٹا دیتے ہیں ربڑ سے یا کسی چیز سے مٹا دیتے، تو اللہ جو چاہتا ہے وہ محو کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے۔ اور ام الکتاب بھی اسی کے پاس ہے۔ اب یہ آیت جو ہے سورہ رعد کی 39ویں آیت، اس کی تفاسیر بہت زیادہ ہیں، اور یہی وہ آیت ہے جس کا تعلق عقیدہ قضاء و قدر سے ہے۔ یعنی اور آیتیں بھی ہیں، بہرحال یہ ایک بنیادی آیت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ لکھتا ہے، اور ام الکتاب اس کے پاس ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہمارے پاس اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے دوران یہ آیت پڑھی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس آیت کی تفسیر مجھے تعلیم فرمائیں۔ تو آپ نے جو گفتگو کی وہ طویل گفتگو ہے، ہم صرف ایک جملہ اس میں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نیکیاں، اعمال حسنہ، احسانات، صلہ رحمی، اور اس طریقے سے آپ نے بعض اعمال کا نام لیا اور کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جو شقاوتوں کو سعادتوں میں بدل دیتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال اس کے نصیب پر، اس کی قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اور بھی ہمارے پاس اس سلسلے میں روایات ہیں ائمہ اہل بیت کی، لیکن ہم ان کو چھوڑے دیتے ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ بات ہو جائے اور اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 2 لوح ہیں، تختیاں قرار دی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تختیاں کوئی یعنی مادی چیز نہیں ہے جو کہیں لکھی رکھی ہوئی، قسمت کہیں کسی کاغذ پر رجسٹر پر لکھی ہوئی نہیں، یہ مقدرات ہیں۔ بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا نصیب، اس کی قسمت، اس کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات، اس کے ساتھ پیش آنے والی سعادتیں اور اس کے ساتھ پیش آنے والی جتنی بھی شقاوتیں ہوں یا سعادتیں ہوں، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا دار و مدار انسان کی اپنی نیت اور اپنے عمل پر ہوتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا جاتا ہے، جو نیت کرتا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کے لیے امور لکھے جاتے رہتے ہیں۔
اور پہلے والے امور مٹائے جاتے رہتے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پوری زندگی میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا آخر ایک نتیجہ، ایک فائنل شکل تو ہے، وہ صرف اللہ کے علم میں ہے. اس کو کہتے ہیں ام الکتاب، یعنی اللہ جانتا ہے کہ آخرکار ہونا کیا ہے، لیکن ہر روز تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہمارے نصیب میں سوتے وقت لکھا تھا رات کے کسی حصے میں وہی لکھا تھا یا بدل گیا. صبح کو جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا شام تک وہی لکھا ہوا ہے یا تبدیل ہو گیا. یہ سب چیزیں ہمارے اعمال و افعال کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ایک انسان نیکی، صلہ رحمی کرتا ہے تو اگر اس کی عمر مثال کے طور پر 70 سال لکھی تھی تو وہ عمر جو ہے اب 70 سال سے مٹا کے 90 سال کر دی گئی. اسی طرح ایک شخص کے نصیب میں اگر کوئی نعمت، کوئی دولت لکھی تھی، اس نے صدقات دیے، نیک نیتی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا کہ جو پروردگار عالم کے قواعد و قوانین کے مطابق اضافہ رزق کا سبب بنتا ہے، تو اس کے رزق میں اضافہ لکھ دیا گیا. پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت پر شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے. اللہ نے آپ کو ایک روزی دی، ایک نعمت دی، آپ نے اس پر شکر کیا، اللہ نے اس میں 10 گنا اضافہ کر کے لکھ دیا. آپ نے اس پر ناشکری کی، کفران نعمت کیا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. تو ہم رات دن عمل کرتے رہتے ہیں اور نوشتہ نصیب، نوشتہ تقدیر لکھا جاتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کے رکھ دیا. اب اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت سے واقعات ہیں. ہم احتیاطاً بس 2 واقعات سنائے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے نقطے پر یا آپ لوگوں کے سوالوں کے اوپر آ جائیں گے. ایک واقعہ ملتا ہے ائمہ سے منقول کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے. ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے. معلوم ہوا کہ یہاں شادی ہے. تو حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، وہ لوح محو اس بات کا علم رکھتے تھے، یعنی وہ تقدیر جو روزانہ لکھی اور مٹائی جاتی ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ یہ خوشی رات بھر کی ہے، دلہن صبح مر جائے گی، اس کی موت لکھی ہوئی. تو لوگوں کو سن کے بڑی عبرت ہوئی اور دوسرے دن لوگ وہاں پہنچے حضرت عیسیٰ کو لے. تو دیکھا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، معمول کے مطابق سب کام ہو رہے ہیں اور دلہن بھی زندہ. تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے تو خبر دی تھی کہ یہ مر جائے گی. تو آپ نے کہا کہ میں نے لوح محو اس بات کی خبر دی تھی، کچھ بعید نہیں کہ اللہ نے اس کو مٹا دیا. کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی. لہٰذا حضرت عیسیٰ نے مالک مکان سے اجازت چاہی اور کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں جس کی کل شادی ہوئی. اس نے اجازت دی کہ آئیے نبی اللہ، آپ آئیں، بات کریں، کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا، اس لڑکی سے، کہ کیا صورتحال تمہارے ساتھ پیش آئی آج کل، کوئی خاص بات ہوئی. تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک فقیر آیا تھا جو بہت بھوکا تھا اور کھانا مانگ رہا تھا، اور اس وقت مہمانوں سے فارغ ہو کے ہم لوگ لیٹے تھے اور گھر میں اب غذا سب ختم ہو گئی تھی، کوئی کھانا وانا نہیں رہ گیا تھا. تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں اٹھی اور میں نے اسی وقت کھانا پکایا اور پکا کے اس فقیر کو دیا. وہ بہت خوش ہوا، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ اس کا صدقہ تھا جس سے اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا. اب وہ چیز جو لکھی ہوئی تھی وہ مٹا دی گئی، کچھ اور لکھ دیا گیا.
اسی طریقے سے ایک واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک یہودی جو آپ کا بہت دشمن اور آپ سے بہت بیزار تھا، لکڑہارا تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا لکڑیاں کاٹنے کے لیے. اس نے رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو کیونکہ آپ نے جو سلام تعلیم کیا تھا وہ تھا سلام علیکم، اس نے اس کو بگاڑا اور کہا السلام علیکم. سام کہتے ہیں موت کو، تمہارے اوپر موت. تو اس کے جواب میں آپ نے کہا وعلیکم، نہیں اور تمہارے اوپر. وہ چلا گیا. تو جو لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے موت کو اس کی طرف پلٹایا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ آپ کی بات کو رد کر دے؟ آپ نے کہا نہیں. کہا پھر اب یہ مر جائے گا؟ آپ نے کہا کہ ہاں اس کو مر جانا چاہیے. چلا گیا. وہ سب لوگ منتظر رہے کہ دیکھیں شام کو جس کے پلٹنے کا وقت ہے اس وقت کیا ہوتا ہے. دیکھا کہ شام کو وہ لکڑیوں کا گٹھڑ سر پر رکھے ہوئے چلا آ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو صحیح سلامت آ گیا. تو آپ نے کہا اچھا ٹھہرو. آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ جو گٹھڑ لکڑیوں کا تمہارے سر پر ہے اس کو ذرا نیچے پھینکو. اس نے وہ گٹھڑ نیچے پھینک دیا. عام طور پر گٹھڑ پھینکوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گٹھڑ ہم نے خرید لیا. جب اس نے وہ گٹھڑ سر پر سے پھینکا تو اس میں سے ایک سانپ نکل کے بھاگا. اب جب یہودی نے اس سانپ کو دیکھا تو کہا کہ تعجب ہے، میں اپنی موت سر پر لیے گھوم رہا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اس نے آج کوئی بڑی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے یہ سانپ جو تھا دراصل اس کو ڈسنے آیا تھا کیونکہ اس کی موت آ گئی. اب نیکی نے اس موت کو ٹال دیا. تو اس سے پوچھا کہ آج دن بھر میں کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا سرگزشت رہی؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، میں جب جاتا ہوں گھر سے میری بیوی کھانا پکا کے مجھے دے دیتی ہے 2 روٹیاں. میں سارے دن لکڑی کاٹتا ہوں، دوپہر کو جب بھوک لگتی ہے تو روٹیاں کھا لیتا ہوں، اس کے بعد لکڑی کاٹنا شروع کر دیتا ہوں، شام کو لے کے آ جاتا ہوں. آج اتفاق سے ایسا ہوا کہ جنگل میں ایک شخص مجھے مل گیا جو وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا، میرے پاس رہا. اب جب دوپہر کو کھانے کا وقت آیا تو وہ جانے لگا. کہ میں نے کہا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کھانا نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ چلو تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ میرے کھانے کو آدھا آدھا کر لیتے، ہم دونوں مل کے کھا لیں گے. تو میں نے اپنی ایک روٹی اس کو کھلا دی اور ایک روٹی میں نے خود کھائی. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ سبب ہوا اس کی تقدیر کے بدلے جانے کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قسمت جو ہے وہ حتمی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ انسان جو عمل کرتا جاتا ہے وہ قسمت لکھی جاتی رہتی ہے. بعض لوگ جو دعا کے منکر ہیں انہوں نے اکثر ائمہ سے بھی یہ سوال کیا کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ہے اور جو نہیں لکھا ہے وہ ملنا ہی نہیں ہے، تو ہم دعا مانگ کے کیا کریں گے؟ تو کسی امام سے جب سوال ایک شخص نے یہ کیا تھا، ویسے تو اس کا ایک مستقل جواب ہے بعد میں نہیں، کسی امام سے جب کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب اللہ کا لکھا ہوا ہی پورا ہونا ہے تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ اگر اس نے ہمارے لیے نعمت لکھ دی ہے تو ضرور ملے گی، اور نہیں لکھی ہے تو ہمارے دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ ملنا ہی نہیں ہے، ہماری قسمت میں ہی نہیں. تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے یہ لکھ دیا ہو جو مانگے گا وہ دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ ہاں پھر تو مجھے مانگ. تو کہا کہ تم مانگتے رہو وہ دیتا رہے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے لکھ دیا؟ لکھ دیا اس نے کہ مانگے، مانگتا رہے میں دیتا رہوں گا. تو اس اعتبار سے تم دعا کو غیر ضروری نہ سمجھو. دعا آدمی کرتا ہے تو اللہ اس میں تبدیلی کر دیتا ہے. اللہ کے لیے تبدیلی کرنا کون سا مشکل کام؟ تو اس طریقے سے یہ حقیقت بھی ہے کہ دعا جو ہے وہ بھی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. اعمال صالح تقدیر بدل دیتے ہیں، اعمال بد تقدیر بدل کے منفی طور پر بدل دیتے ہیں.
تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اللہ نے سب کی قسمت ایک جیسی کیوں نہیں لکھ دی، یہ اس لا علمی کے سبب ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بس ایسے ہی کسی موڈ میں زناٹے میں لکھ دی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے. اور اس کے بعد پھر یہ الگ پروردگار عالم کی مصلحتیں اور اس کی عدالتیں ہیں کہ بعض اوقات وہ اس نے اس طریقے سے انسان کو خلق کیا ہے کہ بنیادی طور پر سب انسانوں میں یکسانیت ہے، سب ایک جیسے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کا امتیاز نہ ہو، جو پہچانا نہ جائے. سب اپنے حساب سے منفرد بھی ہیں. لہذا ہر انسان جو اپنا مزاج، اپنی طبیعت کے تقاضے، اپنے جسمانی، ذہنی اور عقلی تخلیقی صفات کے تقاضے چاہتا ہے، اس کے مطابق اس کے نصیب میں فرق ہونا عدالت کا تقاضا ہے. اسی حساب سے اس کی قسمت اور اس کے امور جو ہیں وہ مقدر کیے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی سب کی قسمت کا ایک جیسا ہونا ممکن نہیں ہے. یہاں پر اور بھی کئی نکات ہیں، کئی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق قسمت سے ہے، لیکن ہمارے خیال میں جتنا سوال تھا اس حد تک اگر ہم اس جواب کو یہیں پر رکھیں تو کافی ہے. البتہ سوالات جب ابھریں گے اور لوگوں کے اذہان میں نئی نئی باتیں آئیں گی تو پھر اس حساب سے ہم انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کر دیں گے. جی مولانا، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن کافی سارے سوال میرے دماغ میں بھی آئے ہیں. کچھ آپ سے ڈسکشن پہلے ہوا تو اس میں بھی ایک آدھ سوال اٹھا تھا، تو میں نے کہا میرے خیال ہے اسی موضوع پہ سوالات 3-4 ہیں، وہ اگر کر لیں ہم تو شاید بات اور واضح ہو جائے گی. بے شک ضرور کیجیے. بسم اللہ. تو آپ خواتین حضرات کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو پلیز اپنا ہاتھ بلند کریے گا. اس دوران میں سوال کر لیتا ہوں. مولانا، آپ نے ابھی جو مثالیں دی 2 عدد وہ لکڑہارے کی اور ایک اور جو مثال دی تھی اور دلہن کی، تو وہ تو آپ نے صرف اچھی باتیں بتا دی نا. میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے اور مجھے وہاں رستے میں ہارٹ فیل ہو گیا، میرا جہاز گر گیا، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دیکھیے میں بات یہ نیک ہے. کام کرنے جا رہا تھا نا. جی ہاں. اور میری منقطع ہو گئی زندگی. ہاں اچھا، وہاں پر صورت یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک قانون بہت ہی اٹل بنایا ہے، انما الاعمال بالنیات کا. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ بات بھی طے ہے کہ جو ہم نے گزشتہ اپنی نشستوں میں آپ سے کہی تھی کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص کا عمل جو ہے وہ اس کی نیت، اس کی شاکلہ کے مطابق ہوتا ہے. تو اس کی تفصیل میں تو ہم اس وقت نہیں جائیں گے. صرف اتنا لکھ لیں کہ انسان کے لیے پروردگار عالم نے قانون یہ بنایا ہے کہ جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نہیں لکھی جاتی. جب کر لیتا ہے تب بھی نہیں لکھی جاتی، بلکہ توبہ کا انتظار کیا جاتا ہے. جب وہ کر لے پشیمان نہ ہو اور ایسی کوئی کیفیت اس کے نفس پر طاری نہ ہو جس سے یہ لگے کہ یہ توبہ کر لے گا، تب وہ گناہ لکھا جاتا ہے. اب ہم گئے حج کرنے کے ارادے سے، جیسے ہی ہم نے قصد حج کیا ہمارے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا گیا. اب ہم حج کریں یا نہ کریں، حج کا ثواب تو ہو گیا. جب تک کہ ہم اپنی نیت تبدیل نہ کریں، یعنی ہم خود سوچیں گے نہیں حج نہیں کرنا ہے، تب تو بات اور ہو گئی، نیت ہی بدل گئی. لیکن اگر ہماری نیت یہی تھی کہ حج کرنا ہے اور ہم مر گئے تو وہ نیکی جو تھی وہ تو اپنی جگہ مل گئی. اور اس میں فائدہ یہ ہوا کہ اگر ہم حج عملاً کرتے تو ہو سکتا ہے اس خضوع و خشوع سے نہ کرتے، کوئی غلطیاں ہو جاتی، کوئی کمی رہ جاتی، کوئی ایسی چیز رہ جاتی کہ جس کا ہمیں خود بھی احساس ہوتا. لیکن اب جب اللہ نے حج کا ثواب بغیر حج کیے لکھا ہے تو کامل حج کا لکھا ہے، بغیر کسی کمی کے پورا بہترین حج کا ثواب لکھ دیا. لہذا وہ والی بات تو ہو گئی ختم. اب بات یہ رہ گئی کہ بھائی ہم مر کیوں گئے، حادثہ کیوں پیش آ گیا. تو یہ حادثات کا پیش آنا اور حادثات میں انسان کا نقصان ہو جانا یا نقصان سے بچ جانا،
یہ والی معاملات جو ہیں یہ پھر انہی اعمال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو اعمال نصیب پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ جہاز کا حادثہ ہوا، پانی کے جہاز کا حادثہ پہلے ہوتا تھا، ہوائی جہاز میں لوگ سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کے اکثر حادثے ہو جاتے ہیں، یا اور مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں. لیکن ایسے حادثات کہ جس میں کسی شخص کے بچ جانے کا عقلاً کوئی جواز نہیں ہوتا، اس میں بھی بعض وقت لوگ بچ جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا، ابھی بچے کراچی میں 2 لوگ بچے. ہاں، بہت مثالیں ہیں ایسی جی کہ ان کو نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. سن 65 میں پاکستان کا PIA کا طیارہ جو اڑا تھا، یہاں سے ایک خاص طیارہ تھا اور اس پر آزمائشی پرواز پر اڑا تھا اور مصر کے ریگستان میں گر کے تباہ ہو گیا تھا. ہاں، اس میں رونق رضا، عارف رضا صاحب بچ گئے تھے. وہ بچ گئے تھے، ایک ہی بچے تھے وہ صرف. وہ اناگرل فلائٹ تھی، لیکن وہ فلائٹ 10 محرم کو تھی. بائی دا وے 10 محرم کی فلائٹ تھی اور اناگرل فلائٹ تھی. وہ پہلی فلائٹ تھی قاہرہ PIA کی. جی ایوب خان کے زمانے تو میں. اس میں وہ بچ گئے تھے. وہ ایک ہی وہ ابھی حال میں، ہاں ابھی حال میں ایک جہاز جو پنڈی سے آ رہا تھا کراچی ایئرپورٹ کے پاس گرا تھا، جی اس میں بھی 2 لوگ بچے، کچھ لوگ بچ گئے تھے. 2 لوگ تو بچے. اس طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعض اعمال کا صلہ پروردگار عالم نے دنیا میں بھی لکھ دیا ہوتا ہے، تو وہ حادثات کا شکار نہیں ہوتے. اور آپ نے دعائے کمیل میں پڑھا ہوگا کہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ کم من قبیح سترتہ وکم من جمیل لست علی اللہ نشرتہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ کے کتنی بلائیں تھیں جن کو تو نے ٹال دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بلائیں ہمارے اوپر رات دن نازل ہوتی ہیں. یہ تو ایک مرتبہ واقعہ ہو گیا کہ ہمارا حادثہ ہو گیا، مر گئے، لیکن اس سے پہلے لاکھوں مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہمیں مر جانا چاہیے تھا، ہم نہیں مرے. نہیں لیکن آپ یہ میری بات سنیں نا، میں اس پہ تھوڑی سی بحث آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی وہ جہاز جو گرا تھا، ابھی گلستان جوہر میں جو جہاز گرا تھا اس میں 2 لوگ بچے ہیں، ایک اس میں تو مومن ہے اور ایک اور صاحب بچے ہیں. لیکن جو مر گئے 98 لوگ، وہ بھی تو نیکی ہوں گے بیچارے. کیا ضروری ہے کہ وہ گناہ گار رہے ہوں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ گناہ گار ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ مسئلہ یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم موت کو برا سمجھ رہے ہیں. دراصل موت بھی شر نہیں ہے، موت بھی خیر ہے، موت بھی نعمت ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مر جانا زندہ رہنے سے بہت بہتر ہے، لیکن ان کو اس کا علم نہیں. اور دوسری چیز ایک یہ ہے کہ بعض اوقات کسی دوسرے کی غلطی سے یا کسی دوسرے کے ظلم سے زندگی کا ضائع ہو جانا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے بہت سے لوگ مر گئے، تو وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس میں اس کے لیے بہت سی رعایتیں معاشر میں اور بہت سی مغفرتیں اس کے نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو نقصان اس کو نہیں پہنچتا، بہرحال وہ فائدے میں ہی رہتا ہے. لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ افسردہ اور پریشان حال، فیملی، بیوی، بچے، ماں باپ، اور وہ جس پریشانی اور وہ بات یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ کہ وہ اس عمل کے آثار ہیں جس عمل کی وجہ سے موت واقع ہوئی، اور ان آثار کو پروردگار عالم لکھ رہا ہے، وہ مستقل لکھے جا رہے ہیں. وہ سورہ یاسین میں کی 12ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ جو کچھ تم بے شک ہمیں موت کو مقدر کرتے ہیں یا موت دیتے ہیں، اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے اور جو آثار چھوڑے ہیں وہ ہم لکھتے رہتے ہیں. تو یہ جو مسائل لواحقین کو ہوتے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، ان کو اس کا اجر اور جو سبب بنا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. اب کیونکہ اللہ نے قیامت کا دن مقرر کر کے رکھا ہے، لہذا کیا ضروری ہے کہ سارے فیصلے ابھی اسی وقت ہو جائیں. صحیح. اچھا، یہ ندیم بھائی نے بھی سوال کیا تھا اور یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، اور یہ میں اس میں دیکھ رہا تھا 113واں سورہ قرآن کا سورہ فلق. آپ نے کہا نا کہ اللہ میاں ذمہ دار نہیں ہے شر کا،
شر کے وجود کا ذمہ دار اللہ میں نہیں ہے. تو اب اس میں جو لکھا ہوا ہے من شر ما خلق، یہ کیا ہے؟ سورہ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اے حبیب آپ یہ کہیے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کہے سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، اس شر سے جسے خلق کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں، اگر ہم آگے چل کے غور کریں یا اس آیت پر ہی غور کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سفیدی سحر کے رب سے. کس بات کی پناہ مانگتا ہوں؟ اس شر کی جسے خلق کیا گیا. اب اگر ہم یہ مطلب لیں کہ اس شر سے جسے خلق کیا، یعنی اللہ نے براہ راست جس شر کو خلق کیا، تو جو شر کو خلق کرنے والا ہے اسی سے شر کی پناہ مانگ رہے ہیں. شر سے پناہ مانگ رہے ہیں نا آپ اللہ سے. اب اگر اللہ ہی نے پیدا کیا شر کو، تو آپ کیا چور سے چوری کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے کہ میں سفیدی سحر کے پروردگار اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جس سے اس نے خلق کیا. یعنی شر سوائے اللہ کے باقی جو سب کچھ ہے مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے مخلوق ہے. اب شر انسانوں کا ہو، جانوروں کا ہو، جنوں کا ہو، جس کی طرف سے بھی شر پہنچایا جا رہا ہے وہ مخلوق تو اللہ ہی کی ہے نا. تو کیونکہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو اور وہ شر کر رہا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے. تو یہاں پر ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، اس شر سے جو اللہ کی مخلوق نے کیا، یہ معنی ایک طرف تو یہ ہوا. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ لفظ شر جو ہے اس کے معنی محض بدی نہیں، بلکہ لغت عرب میں شر کے معنی عذاب کے بھی. عذاب الہی کو بھی شر کہا گیا ہے. آپ رجب کی دعا میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار من کل شر، پناہ دے مجھے دنیا کے شر سے بھی اور آخرت کے شر سے بھی. یا ایک خاص چیز، اس کا تفصیلی جواب ہمارے پاس ہم نے نوٹ کر کے رکھا تھا، لیکن ہمارے خیال میں بہت زیادہ ہوا جا رہا ہے تو ہم 2-3 جملوں میں ختم کر رہے ہیں. سورہ دہر میں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو نظروں کو پورا کرتے ہیں اور مسکین کو، اسیر کو، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ اس دن سے جس دن کا شر محیط ہوگا. یعنی وہ وہاں پر لفظ شر مستطیرہ، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر پھیلا ہوا ہوگا. تو وہاں پر شر کے معنی عذاب الہی ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو سورہ دہر میں شر کا لفظ عذاب الہی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اس کے عذاب سے، تو وہ بھی پروردگار عالم کی عدالت ہے، کیونکہ عذاب الہی جو ہے وہ ظلم نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ عذاب الہی ہرگز ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے، عذاب الہی بھی عدالت ہی. تو یہاں پر شر کے معنی اگر ہم چاہیں کہ عذاب لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہم یہ مطلب لیں کہ اس شے کے شر سے جس کا خالق بہرحال اللہ ہی ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں، صحیح، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. ندیم بھائی بسم اللہ. ندیم بھائی. ہاں جی، وہ ہاں سوری، اصل میں وہ دیکھ رہا تھا اس کا ترجمہ ہی اس من شر ما خلق کا، ہاں سورۃ فلق کا. تو اس میں میرے پاس جو ایپ ہے اس میں 7-8 سنی علماء کی بھی، ایک شیعہ عالم کا بھی ترجمہ ہے. تو ہر سنی عالم نے تو ترجمہ یہ کیا ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. لیکن ایک جو شیعہ عالم رکھتے ہیں بظاہر علامہ حسن رضوی،
انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس چیز کے استعمال نے پیدا کیا ہے. تو انہوں نے یہ انٹرسٹنگ مجھے لگا تو میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کر دوں. ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس چیز کے استعمال نے پیدا کیا ہے. بس یہ میں نے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. بہرحال مطلب یہی ہے کہ شر جو ہے وہ خود براہ راست اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے, بلکہ شر اس شے سے ظاہر ہوا جو جس کا خالق بہر اللہ تھا. البتہ ایک بات ہم یہاں پر ایک نقطہ اور واضح کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب تک قدرت کی ہر شے, ہر نظام, ہر مخلوق اپنے مقررہ راستے پر چل رہی ہے, اپنے طے شدہ مقصد تخلیق پر عمل پیرا ہے, جب تک خیر ہی خیر ہے. شر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی مخلوق اپنے مقصد تخلیق سے انحراف کرتی ہے, اور انحراف سے پیدا ہوتا ہے بگاڑ. تو شر جو ہے وہ دراصل طے شدہ پروگرام کا بگاڑ ہے, ڈسٹربنس ہے. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے نظام کو مرتب کیا, جس نے نظام کو ایجاد کیا, جو نظام کے جاری اور ساری رہنے کا ضامن ہے, وہ خود ہی بگاڑ کیوں پیدا کرے گا, وہ خود ڈسٹرب کیوں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا, 2-3 سوال میرے پاس اور ہیں, اگر مختصراً آپ جواب دے دیں, جو آپ سے کوئی ڈسکس بھی کیا تھا ہم نے, اور آج بلکہ میری مولانا حسن کمالی صاحب سے دلی میں انڈیا میں بات ہو رہی تھی, ان سے بھی میں نے یہ بات کری تھی. تو ایک سوال تو یہ ہے, آپ نے سورہ رات کا ذکر کیا تھا آج ڈسکشن میں, اس کے اندر 13ویں-14ویں آیات, 2 آیات آگے پیچھے ہیں, اس کا ترجمہ میرے پاس یہ جو قرآن کا ترجمہ جو میں پڑھتا ہوں وہ ہے تنظیم المکاتب انڈیا والا, تو یہ تھوڑا اوتھینٹک ہوگا, نشان حیدر جوادی صاحب والا. جی, تو اس میں سورہ رات میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ میاں نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو رات دن اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اگر 2 فرشتے میری حفاظت کر رہے ہیں تو میں پھر حادثے کا شکار کیسے ہو جاتا ہوں؟ ٹھیک ہے, یہ دراصل سورہ رات کی 11ویں آیت ہے جی, اور اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ لہو معقبات من یدہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, کہ معقبات ہیں ان کے لیے. معقبات ان کو کہتے ہیں جن کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہو. جیسے ایک گارڈ ہے, چوکیدار ہے رات کا, وہ رات بھر چوکیداری کرتا ہے, صبح کو اس کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے, دن والا آ جاتا ہے, وہ دن کو کام کرتا ہے. یا شفٹوں میں جیسے کارخانوں وغیرہ میں کام ہوتے ہیں, تو وہ جو ڈیوٹیاں بدل بدل کے کام کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں معقبات. تو پروردگار عالم نے 2 فرشتے رات کے اور 2 فرشتے دن کے ہر انسان کے لیے مقرر کیے ہیں, جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور جب تک مرے گا. وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں بہت سے پیش آنے والے حادثات سے. اور اگر آپ لوگ خود کبھی اپنی زندگی پر غور کریں, اپنے بچپن کو یاد کریں, اپنے اور زندگی کے تمام واقعات کو یاد کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم بچ گئے, معلوم نہیں کیوں بچ گئے, بچنا نہیں چاہیے تھا. خاص طور سے بچوں کو. کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں ڈوبتے ڈوبتے مر جاتے ہیں, کتنے بچے بچ جاتے ہیں, کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سے دنیا کے مظالم سے بچ کے نکل جاتے ہیں, یا اور بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچ گئے جبکہ بچنا نہیں چاہیے تھا. تو وہ بچنا جو ہے وہ دراصل پروردگار عالم کا انتظام ہے کہ وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کسی مقام سے ابھی نکلے ہیں, پتہ چلا ابھی وہاں آگ لگ گئی, یا ابھی آپ وہاں سے نکلے ہیں ابھی وہاں فائرنگ ہو گئی. بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر آپ بچپن سے اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے آئے تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ جس میں آپ معجزانہ طور پر بچیں. تو یہ جو معجزانہ طور پر بچ جانا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے تحفظ کا انتظام کیا ہے. اچھا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ہے تو پھر ہم آپ سے چلو بچ گئے, 10 دفعہ بچ گئے, 100 دفعہ بچ گئے, آخر ایک دفعہ نہیں بچے. وہ کیوں نہیں بچے؟ اس وقت بھی بچنا چاہیے تھا. تو وہ 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ بعض اوقات
بعض لوگ ایسی فکر پیدا کرتے ہیں یا ایسے منصوبے بناتے ہیں یا ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جس سے فرشتوں کو کراہیت آتی ہے، وہ انہیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا مگر ہمارے نفس میں اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس میں جو ایک قسم کی بری اور ناخوشگوار چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں ظاہر ہوتی، لیکن فرشتوں کو ظاہر ہو جاتی ہیں. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ فلاں کو دھوکہ کیسے دیں گے، فلاں کی چیز سستی کیسے خرید لیں گے، اس کی جائیداد سستی کیسے لے لیں گے، کس طرح سے ہم نقلی گاہک بھیجیں گے، کس طرح اس کو کنفیوز کریں گے، کس طرح ہم اتنے کی جائیداد اتنے میں خرید لیں گے، یا کس طرح ہم اپنی سستی چیز یا ناقص چیز لوگوں کو دھوکہ دے کے مہنگی بیچ دیں گے، کس طرح ہم چور بازاری کر لیں گے. اب چاہے بھی ہم نے کیا نہیں ہے، لیکن یہ ساری منصوبہ بندیاں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے فرشتوں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. اور اس قسم کے ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں معمور کیا تھا، یہ تو اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم چھوڑ دو، ہٹ جاؤ ان کے پاس. تو جب فرشتے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اگر حادثہ پیش آنا ہے، ضروری نہیں کہ فرشتوں کے ہٹنے کی وجہ سے پیش آ جائے، لیکن اگر پیش آنا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں، پیش آ جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات پروردگار عالم کو کسی مومن کی آزمائش منظور ہوتی ہے، یا کسی کے لیے اسی چیز میں بہتری ہے کہ اس وقت اس کی موت آ جائے، یا اسی چیز میں بہتری ہے کہ اس وقت یہ اس حادثے کا شکار ہو جائے. تو پھر اس وقت بھی اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس وقت تمہارا کام نہیں ہے، اس وقت تم ہٹ جاؤ. تو اس اعتبار سے وہ فرشتے جب ہٹائے جاتے ہیں یا اللہ سے وہ اجازت مانگ کے ہٹتے ہیں، اس وقت کی ذمہ داری حفاظت کی نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر ہر وقت وہ حفاظت ہو رہی ہوتی ہے اور انسان حادثات سے اور بہت سی ایسی چیزوں سے بچا رہتا ہے. بلکہ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ وہ کنویں میں گرنے سے یا اور دوسری چیزوں سے بھی بچاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر مومن ہے، نیک ہے، پاک باطن ہے، اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، بے توجہی میں آ گیا، کسی چیز سے بے خبر ہو کے گناہ کی طرف بڑھ گیا، تو وہ فرشتے اس کو اس گناہ سے روک دیتے ہیں، اس کو فوراً توجہ دلا دیتے ہیں، اس کو یاد آ جاتا ہے ہاں جی میں کیا کرنے جا رہا ہوں، فوراً رک جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر آپ کبھی یہ نیت کر کے سوئیں کہ میں نماز کے وقت بیٹھوں گا، تو آپ نے الارم نہیں لگایا لیکن نماز کے وقت آپ ہو جائے. بالکل، وہ تو روزانہ ہوتا ہے میرے ساتھ. ہاں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں. اچھا، لیکن اس میں مولانا میں آپ سے ایک منٹ، میں آپ سے یہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ زندگی بچ جاتی ہے اور نیکی کرتے ہیں آپ، 19 جون 1992 جمعرات کا دن ہے، باب العلم امام بارگاہ میں داخل ہوئے اور رات کو 11:20 کے اوپر 4 لڑکے سیڑھی میں بیٹھے ہیں. میں ان سے ہاتھ ملا کے اندر گیا، میں نے نماز کی نیت کری اور پیچھے سے 30 سیکنڈ کے بعد ٹھا 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 وہ چاروں لڑکے مجھ سے بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ اللہ کو ماننے والے میرے مقابلے میں 20 گنا، اور میں 20 سیکنڈ پہلے اندر گیا ہوں اور وہ چاروں لڑکے وہاں سیڑھیوں پہ باب العلم امام بارگاہ، جن میں 3 کی قبر وہاں ابھی باب العلم میں موجود ہے. 3 موجود ہے، جی ہاں. تو وہ تو بہت نیک تھے. وہی والی بات ہم نے جیسے کہی کہ بعض اوقات انسان کو ظلم و ستم کا نشانہ بن جانے دینا اس کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے. ہم نے باقاعدہ بعض لوگوں کو دیکھا اس طریقے سے کہ وہ مار ڈالے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کا قتل ہو جانا خود ان کو ایک لحاظ سے پسند آیا. یہ واقعہ شاید سن اس کا ہمیں بالکل صحیح نہیں یاد، غالباً یہ واقعہ 90 کی دہائی کا ہے، 90 91 وغیرہ کا،
ایک بہت اچھا سرجن تھا جنا ہاسپٹل میں، فضل عباس، بہت ہی زبردست سرجن، جی جی جی، اور اس کا عالم یہ تھا کہ اس کی خاص بات تھی کہ آپریشن کے بعد جب وہ ٹاکے لگاتا تھا تو کبھی اس کے نشان نہیں رہتے تھے، اور بہت مخلص شخص تھا وہ اور اس کا ایک دوست، دونوں جنا ہاسپٹل کی کینٹین سے چائے پی کے نکلے اور قاتلوں نے حملہ کیا، دونوں کو قتل کر دیا۔ جی جی جی، دونوں کی قبریں برابر برابر بنی۔ اس کے بعد فضل عباس کے والد نے سویم کی مجلس ہم سے پڑھوائی، اور وہ مجلس جو تھی وہ بڑی تاریخی مجلس تھی، کیونکہ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھا، تو ہر قسم کے لوگ جمع تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ جب وہ مجلس ہو گئی تو ان کے والد ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ فضل ٹھیک ہے قتل کر دیا گیا، لیکن میں نے بھی اس کو جاگتے میں دیکھا، اور اس کے دوسرے رشتہ داروں نے خاص طور سے ان کی خالہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس نے اپنی قبر لے جا کے دکھائی اور کہا کہ اس زندگی میں کیا رکھا تھا جو مجھ سے لے لی گئی۔ تو اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قتل ہو گیا تو بہت برا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم بندوں کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، کسی حال میں بھی ان کو کسی کے ہاتھ کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، وہ اپنے آغوش میں ہی رکھتا ہے، اپنی رحمت کی آغوش میں ہی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آگے اسی پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ سورہ رات کے اندر آگے جا کے کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اب اس میں دو نکات ہیں مجھے آپ سے بحث کرنے کے لیے۔ پہلا تو یہ ذرا تھوڑا سا گستاخانہ ہے کہ اگر مجھے خود ہی اپنی حالت بدلنی ہے تو پھر اللہ کے ہونے یا نہ ہونے سے تو میرے پہ کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ ہاں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور صرف چند لوگوں میں نہیں، بہت لوگوں میں ہے۔ لیکن جب ہم اس آیت کی تفاسیر جو ائمہ سے منقول ہیں وہ پڑھتے ہیں تو وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرابی سے بدل کے اچھائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ اللہ خرابی سے بہتری کی طرف تو بہت لے جاتا ہے، ہمیشہ لے جاتا ہے، مستقل لے جاتا ہے۔ کیا اللہ شیرخوار بچے کو جوان نہیں کر دیتا؟ اس نے کیا کیا؟ اللہ ہمیشہ حالت بدلتا رہتا ہے، اللہ بہتر سے بہتر کی طرف لاتا رہتا ہے، اللہ ذہن میں بالغی پیدا کرتا ہے، اللہ عقل میں ایک قسم کا عروج پیدا کرتا ہے، اللہ علوم میں حافظہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تو حالت بدلتا ہی رہتا ہے۔ ایک انسان جاہل سے عالم ہو جائے تو اس کی روح میں، اس کے نفس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو برائی سے اچھائی تو اللہ اپنے آپ کرتا ہے، بندے کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ خود کچھ کرے گا۔ ہاں، اچھائی سے برائی کی طرف نہیں بدلتا جب تک کہ بندہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ حالت نہیں بدلتا، مقصد یہ ہے کہ ایک قوم یا ایک خاندان یا ایک گھرانہ یا ایک فرد اچھی زندگی گزار رہا تھا، خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا، پرمسرت زندگی گزار رہا تھا، اس کے وہ حادثات کا شکار ہو گیا، اس کی زندگی میں زوال آ گیا، اس کے ساتھ بہت سے ایسے امور واقع ہو گئے کہ اب وہ جو کل خوشحال تھا آج بدحال ہو گیا۔ تو یہ صورتحال اللہ کبھی نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود نہ بدلے۔ یہ بدلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اچھا نہیں کرتا، اللہ برا نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود نہ کرے۔ اور کب برا کرتا ہے؟ جب انسان کے اعمال، اس کی نیتیں، اس کے افعال خود ایسے ہو جائیں کہ وہ نعمتوں کو زائل کر رہے ہیں، تو اس کی نعمتیں جو ہیں وہ ضائع ہونے لگتی ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں
دعائے کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجال، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. تو پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جو امیدوں کو پورا ہونے سے روک دیتے ہیں. یعنی یہ سارے اثرات گناہوں کے ہیں اور اسی کی وجہ سے حالت بدل جاتی ہے. ایک بڑی اچھی حدیث اور قابل یادداشت اور قابل عبرت ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض ایسے گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے سیکھے ہوئے علوم پر نسیان طاری ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ڈگریاں ہولڈرز ہیں، بہت علوم انہیں حاصل کیا، بھول بھال گیا، کچھ بھی یاد نہیں. ہاں یہ ذکر ہوا تھا پہلے بھی. اچھا کسی کی بات اگر سوال ہے تو آپ کر لیں، میں تو سوال کر ہی جاؤں گا، لیکن اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پلیز اپنا ہاتھ بلند کریں. مولانا اسی کے اندر اسی سورہ رات میں جو آیت میں نے کا ترجمہ میں نے پڑھا ابھی، اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جن قوموں کے پاس وسائل نہیں ہیں اور مسائل زیادہ ہیں تو وہ بیچاری تو نہ خود اپنی حالت بدل سکتی ہیں اور وہ خدا کی طرف سے بھی کوالیفائی نہیں ہو رہی حالت بدلنے میں اپنی. افریقہ کے ہاں تو ممالک مسئلہ ہیں. یہی ہے کہ اچھی طرف تو اللہ لے جائے گا، اگر وسائل نہیں ہیں تو انسان کے پاس سب سے بڑا وسیلہ خود اللہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ دعا ہے، سب سے بڑا وسیلہ رجوع ہے. تو اللہ اچھائی کی طرف تو لے جائے گا، اس میں اللہ کو انکار ہی نہیں، برائی کی طرف نہیں لے جائے گا جب تک کہ وہ خود برا نہ کرے. اچھا تو یہ قومیں جو بدحالی کا شکار ہیں تو ان کے تو ٹھیک ہونے کے چانس بہت کم ہی ہے نا، کیونکہ صرف دعا سے تو کام ان کا چلے گا نہیں. نہیں، قومیں جو بدحال ہیں اس کی دو وجوہات ہیں. بعض قومیں اس لیے بدحال ہیں کہ وہ خود بدعمال، وہ خود اپنے آپ کو سدھارنے کا کام کرتی ہی نہیں ہیں، اور دنیا اسباب، عالم اسباب ہے. ایک شخص اگر گھر میں لیٹا رہے اور روزی کے لیے نکلے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ روزی نہیں حاصل کر سکے گا. ہماری قوم میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نے وسائل دیے ہیں، ہماری سے مقصد ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے وسائل بہت دیے ہیں، لیکن جس کے بھی ہاتھ میں وسائل آتے ہیں وہ اپنے لیے جمع کر لیتا ہے، قوم کے لیے کچھ نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی، 70 سال نہیں بڑھے گی، 70 سال اور نہیں بڑھے گی. یہ معاملہ اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام کے خلاف کام کرنے کا ہے. یہ بھی ایک لحاظ سے گناہ ہی ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے ویسے ہم نہیں کر رہے ہیں تو گناہ ہی تو کر رہے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اقوام وہ ہوتی ہیں کہ جن کے وسائل پر طاقتور لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو اس کے استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا اور اس کا حساب بعد قیامت میں ہوگا. ٹھیک ہے حضرات خواتین، آپ کے پاس کوئی سوال ہے عدل کے متعلق یا اس کے علاوہ؟ میرے پاس ایک سوال ہے، ہماری جو سامنے ہیں کراچی میں، اور انہوں نے سوال بھیجا تھا. دو سوال انہوں نے بھیجے تھے. ایک تو نبوت کے بارے میں، تو وہ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا نبوت پہ ہوگا تو اس میں وہ سوال کر لیں گے. لیکن عدالت کے متعلق ان کا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ عدل و احسان کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. تو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں لوگوں سے معاملات میں عدل و احسان کے ساتھ کس طرح عمل کریں، یا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم عدل و احسان کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہمارا جو ہے؟ ہاں، اس کا جواب ویسے تو تفصیلی بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ ہمارے لیے عدالت جو ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں یا اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ عدالت کے اوپر قائم رہو، عدالت سے کام کرو، عدالت کے ساتھ پیش آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے حق میں کمی نہ کریں، حق تلفی نہ کریں. اب اگر ہمارے اوپر جو بھی حق جس کا ہے، بھائی کا حق، بہن کا حق، اولاد کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسی کا حق، استاد کا حق، جس سے ہم معاملات کر رہے ہیں اس کا حق، شاگرد کا حق، دوست کا حق، یہ ہر حق ہم جانتے ہیں کہ کتنا ہے، اس میں کمی نہ کریں. اسی طریقے سے اب آگے بڑھیں تو رسول کا حق، امام کا حق، عالم کا حق، اس کی بھی ہم حفاظت کریں.
پھر اور آگے بڑھ جائیں اللہ کا، اس کی بھی حفاظت کریں. تو یعنی اللہ کے حقوق میں اپنی طرف سے کمی نہ کریں، رسول کے حقوق میں اپنی طرف سے کمی نہیں کی، امام کے حق میں اپنی طرف سے کمی نہیں کی، دوست کے حق میں اپنی طرف سے کم نہیں کی، مومن کے حق میں اپنی طرف سے کمی نہیں کی، عزیزوں کے حق میں اپنی طرف سے کمی نہیں کی، دوستوں کے حق میں اپنی طرف سے کمی نہیں کی، اولاد کے حق میں، شاگرد کے حق میں، استاد کے حق میں. غرض یہ کہ جس کا جتنا حق ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی ہم دبائیں نہیں، جتنا حق ہے اتنا اس کو دے دیں. تو یہ ہماری عدالت ہے. اور اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کسی کا حق ہمارے ذمے نہیں آئے گا، اور کسی کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. یہی ہماری عدالت ہے. ہاں، لوگ ہمارے حقوق پامال کر دیں، لوگ ہمارا حق ادا نہ کریں، اس کا جواب ان کو دینا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم حقوق کو سمجھیں اور ادا کر دیں. تو یہی ہمارے لیے عدالت ہے. لیکن اگلا بندہ تو میرے سے خوشی نہیں ہے کبھی، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا حق مان لیا، یا میں نے اس کا حق نہیں دیا، یا بہت زیادتی میں نے اس کے ساتھ کر دی. دیکھیے آپ کا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بہت حق ادا کر دیا، 2 روپے زیادہ دے دیے میں نے. ہاں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے. صاحبان عقل کیا کہتے ہیں؟ اگر صاحبان عقل یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جتنا کر دیا اس کے ساتھ وہ کافی تھا، اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ بعض لوگ اپنا حق زیادہ سمجھتے ہیں اور اپنا فرض جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. حالانکہ حق ہمیشہ فرض کے مقابلے پر ہوتا ہے. یعنی کسی کا حق آپ کی گردن پر ہے تو کچھ فرائض اس کے بھی ہیں آپ کے لیے. صحیح. جتنا فرض ہوگا اتنا حق ہوگا. صحیح. جیسے والدین کے اوپر بہت سے فرائض ہیں اولاد کے لیے، تو والدین کا حق بھی زیادہ ہے. جی جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اب میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے. اچھا، ایک سوال ندیم کاظمی صاحب نے ہاتھ اٹھایا. جی بسم اللہ. یہ سوال کیا تھوڑی سی ڈیفینیشن پوچھنی ہے. پچھلے لیکچر میں کچھ لفظ استعمال کیے تھے. ایک دفعہ جب آپ نے ذکر کیا تھا جوہری، اس کے ساتھ ایک لفظ بولا تھا اثری، یا وہ سمجھ نہیں آیا. ہاں ٹھیک ہے. جوہر اور عرض، جی، جوہر اور عرض، عین رے زواد. اچھا. عرض آپ کہتے ہیں نا، میں عرض، یہ کپڑے کا عرض کتنا ہے؟ اچھا، عرض چوڑائی. ہاں، وسعت. یہ یہاں پر عرض لفظ ہے. وسعت. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ شے جو اپنا وجود نہیں رکھتی، ہم صرف اس کا احساس کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ روشنی جو ہے وہ جوہر ہے، لیکن اندھیرا جوہر نہیں ہے، وہ عرض ہے. یعنی اس کا کچھ وجود نہیں ہے، روشنی کے نہ ہونے سے اندھیرا ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ایک اور آپ نے ایک ڈاکٹر محمد اکبر صاحب کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ قراردادی ہے، کچھ اس قسم کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اچھائی یا برائی بے نفس ہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر جھوٹ میں برائی جو ہے وہ بے نفس ہی ہے، یعنی جھوٹ واقعی میں برا ہے، اور سچ جو ہے وہ واقعی میں اچھا ہے. اچھا، لیکن اگر کسی معاشرے میں مثال کے طور پر کوئی بات بری سمجھی جاتی ہے، جیسے مثلاً آپ یہ سمجھ لیں کہ ایران کے معاشرے میں ٹائی لگانا بری سمجھی جاتی ہے، تو اب ایران میں آپ ٹائی لگا کے گھومیں گے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کہیں گے اچھی بات نہیں کر رہا ہے. لیکن عقلاً اس میں کیا برائی؟ یہ قراردادی ہے. یعنی لوگوں نے طے کر لیا کہ یہ بری ہے، ضروری نہیں کہ اس میں کوئی برائی ہو. اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے محفل میں ہم اگر پیر پھیلا کے بیٹھ جائیں تو اس کو برا سمجھا جائے گا. لیکن آپ بتائیں عقلاً پیر پھیلانے میں کیا برائی؟ عقلاً تو کوئی برائی نہیں ہے. بس یہ ہمارا ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ پیر پھیلا کے بیٹھنا بری بات. یعنی رسم و رواج جو ہے وہ قراردادی ہے. ہاں، یہ شوگر مجھے ہے، ڈاکٹر نے کہا شوگر بری چیز ہے. شوگر میں تو کوئی برائی نہیں ہے، میرے لیے بری ہے نا شوگر، تو یہ قراردادی ہو گیا نا. ہاں، یہ ہو گیا آپ کا نسبی، یعنی اس میں خود برائی نہیں ہے، آپ کے جسم کے نقص کی وجہ سے برا ہو گیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے.
अच्छा मोहम्मद अकबर साहब, मैंने इस अदल के अदालत और अदल के अलावा भी कोई सवाल कर सकता हूँ? हाँ जरूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जल्दी कर लें, 2 मिनट बाकी, 1.5 घंटा होने। बस सिर्फ एक मैंने आयत पढ़ी, उसका तर्जमा पढ़ा, सूरह नहल की है आयत 32 कि जिन्हें मलाइका इस आलम में उठाते हैं कि वो पाक व पाकीज़ा होते हैं और उनसे मलाइका कहते हैं कि तुम पर सलाम हो, अब तुम अपने नेक अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो अब ये इसके बाद वो बरज़ख और दूसरे कब्र के मराहिल वगैरह सब ये खत्म हो जाएंगे इन नेक लोगों के सिलसिले में? नहीं, बात ये है कि जन्नत जो है वो बरज़ख में भी है। एक जन्नत बरज़खी है और एक जन्नत जो है वो उखरवी है। आलम आखिरत की जन्नत अलग है और बरज़ख की जन्नत अलग है। अक्सर बरज़ख की जन्नत का तज़किरा आता है कुरान में, और बहुत सी आयतें हैं जिसमें बरज़ख की जन्नत का तज़किरा है और बरज़ख की दोज़ख का भी तज़किरा है। जैसे हज़रत नूह की कौम के बारे में कहा गया है कि वो डुबो दिए गए और आग में चले गए। अब पानी में डूबे तो आग में कहाँ से चले गए? बात ये कि पानी में डूब के मरे, आलम बरज़ख में गए और वहाँ के दोज़ख में चले गए। और अभी वहाँ क़यामत का दोज़ख तो अभी बाकी है, वहाँ तक अभी क़यामत तो हुई नहीं, आखिरत के दोज़ख में तो नहीं गए, बरज़ख के दोज़ख में चले गए। ठीक है, चलो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बात क्लियर हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। आज हमारी गुफ्तगू काफ़ी सैर हासिल रही और आज अदल का मौजू जो था वो आपने माशाल्लाह समेट लिया। अब अगली जो नशिस्त है इंशाल्लाह, जो कि हमारी 20वीं नशिस्त होगी, उसके अंदर रसालत के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज होगा इंशाल्लाह। अब अगली नशिस्त हमारी नबूवत के ही मौजू पर होगी और अदालत पर जहाँ तक हमारा ख्याल है जितनी गुफ्तगू हमने कर ली गई, अगर इतनी गुफ्तगू हमारे सब सामीन को आती हो, यानी इतनी काबिलियत अदल के मौजू पर अगर सबके पास हो तो बहुत काफी है। अच्छा, बस ठीक है, तो इतनी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। इजाजत चाहता हूँ ख़वातीन हज़रात आपसे भी, और मौलाना साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर कि इतनी मेहनत और उसके साथ बहुत यानी खुश उसलूबी और के साथ हमारे सवालात के जवाबात भी दे देते हैं और हमें इल्म से मालामाल करते हैं हर प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 2 हफ्ते के बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, खास आपका खास तौर से कि आप कितना एहतमाम करते हैं, और बाकी जो भी हमारे सामीन इस वक्त मौजूद होते हैं और जो बाद में हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं और लोगों को यकीनन सिखाते भी हैं, उनके भी हम मशकूर और बहुत ज़्यादा ममनून हैं कि वो हमारे साथ ताउन करते हैं। अल्लाह उनके इल्म में और उनकी सेहत तंदुरुस्ती में और उनके मामलात में बेहतरी करे और उनको बेहतर से बेहतर इसका अजर दे, आपको भी और हमारे सामीन को भी। और इस दुआ के साथ हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब इंशाल्लाह अगली नशिस्त में नबूवत के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपकी खिदमत में अगर जिंदगी रही तो जरूर हाजिर। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़।